अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ये किताब है अल-लुलु वल मरजान, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस किताब में उन हदीसों को जमा किया गया है जो हदीस की दो सही किताबों के अंदर मुश्तरक हैं, सही अल बुखारी और सही मुस्लिम। और ये बहुत ही एग्रीड अपॉन हदीसें हैं। कुरान मजीद के बाद इन्हीं का दर्जा है। ये कुल 1906 हदीसें हैं जिस पर दो बड़े मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है। ये चैप्टर नंबर 21 है, किताबुल बुयू। बुयू बै की जमा, बैउन की जमा है बुयू, और खरीद व फरोख्त के मसाइल हैं। और ये बात जरा जहन में रख लीजिए कि शिरा का मतलब होता है खरीदना, और बा यबीउ बिअ का मतलब होता है बेचना। लेकिन बाज औकात ये बा का लफ्ज दोनों मानों में इस्तेमाल होता है, खरीद और फरोख्त के लिए, और शिरा का लफ्ज भी खरीद और फरोख्त के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये किताबुल बुयू है। अब पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि दीन इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। तो होता क्या है कि लोग सिर्फ ये वुजू की हदीसें पढ़ लेते हैं, नमाज की हदीसें पढ़ लेते हैं, और बाकी दीन का हिस्सा नहीं समझते, और ऐसे लोग सेक्युलर हो जाते हैं। यानी सेक्युलर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम का तिजारत से क्या ताल्लुक है, इस्लाम का सूद से क्या ताल्लुक है, इस्लाम का मामलात से क्या ताल्लुक है, इस्लाम का बैंकिंग से क्या ताल्लुक है, इस्लाम का सियासियात से क्या ताल्लुक है। तो ऐसे लोग फिर दीन का मजाक भी उड़ाते हैं, और दीन के अंदर रहते हुए वो दीन के मुखालिफ बन जाते हैं। तो और इन्हीं किस्म के लोगों को हम सेक्युलर कहते हैं, बेदीन कहते हैं। उनका दीन का तसव्वुर अधूरा होता है, नाकिस होता है। वो सिर्फ इबादात को दीन समझते हैं, पूजा पाठ को दीन समझते हैं। बाकी जो कुरान और हदीस में दीन की तालीमात हैं उनको वो न जानते हैं, न समझना चाहते हैं, और फिर ऐसे लोग मगरिब के आलयकार बन जाते हैं, मगरिब के हमनवा बन जाते हैं। जो मगरिब कहता है, और चूंकि उनकी परवरिश मगरिब में होती है, या उनके अखबारात पढ़ते हैं, उनकी स्कूल्स में जाते हैं, तो उनकी सोच सारी मगरिबी हो जाती है। चलिए, इसका पहला बाब है, देखिए, बाबू इफ्ताली बई उल मलामसा और मुलामसा वल मुनाबजा। मुलामसा और मुनाबजा, तो ये जो दो लफ्ज हैं जरा लिख लीजिए कॉपी पर। ये बाब मुफाअला से है, बाब मुफाअला, मुफाअलतुन, मुफाअलतुन। जैसे उर्दू में आप कहते हैं मुनाजरा, मुकालमा, मुहादसा, मुशाहदा, मुकाबला, मुकाबला, मुलामसा, मुनाबसा। तो ये एक बाब है जिसमें दो पार्टियां होती हैं, दो पार्टियां होती हैं, और उनके दरमियान कोई जैसे बातचीत हो, कलाम हो, तो उसको मुकालमा कहते हैं, डायलॉग। तो इसी तरह मुनाजरा, मुशाआरा, और बेशुमार अल्फाज इस पर आते हैं। तो यहां दो लफ्ज हैं, देखिए, एक मुलामसा है, एक मुनाबजा है। मुलामसा लम्स से है, लम्स। लम्स का मतलब है टच करना, छूना, और मुनाबजा का मतलब होता है फेंकना, फेंकना। तो अब अरबों में एक तरीका था खरीदो फरोख्त का कि कोई ग्राहक आता था कपड़े की दुकान पर, या कपड़ा जहां फरोख्त हो रहा हो, तो कपड़े को जब वो हाथ लगा देता था तो कहते थे कि बस अब ये बै हो गई। यानी जैसे जैसे यहां पाकिस्तान में होता ये है, पाकिस्तान में होता ये है
کہ کوئی سودا ہوتا ہے، جیسے مکان کا سودا ہو رہا ہے یا پلاٹ کا سودا ہو رہا ہے، کہتے ہیں بھائی کتنے کا پلاٹ ہے؟ 80 لاکھ روپے کا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں تو 70 لاکھ دوں گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں 80 سے کم دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 70 سے زیادہ نہیں دوں گا۔ اب بات چیت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے چلیے 72 لے لیجیے، وہ کہتا ہے آپ 78 دیجیے۔ آخر میں کہتے ہیں چلیے 75 پہ سودا ڈن۔ تو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ڈن۔ 75 لاکھ ڈن، 75 لاکھ 1 2 3 ڈن۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ 1 2 3، جب 1 2 3 کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عرف ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ پکا ہو گیا۔ تو عربوں میں ہوتا یہ تھا کہ ہاتھ لگ جاتا تھا، وہ کہتے تھے بات پکی ہو گئی، یا کپڑے کو پھینک دیتے تھے نبذہ سے ہے منابذہ، تو وہ کہتے تھے کہ معاملہ ہو گیا۔ تو حدیث نمبر 965 ہے 965، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الملامسہ والمنابذہ۔ تو ملامسہ اور منابذہ سے آپ نے منع فرمایا، یعنی ملامسہ یعنی چھو کر، یہ جو آپ ایک بنا لیا ہے رول کہ چھو لیا تو ختم، بات طے ہو گئی، یا پھینک دیا، ایسا کپڑا پر پھینک دیتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم ہو گیا۔ چلیے جی اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 966، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کہ قال ینہا عن صیامین وبیعتین الفطر والنحر والملامسہ والمنابذہ۔ تو نبی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے سے سیامین اور بیعتین یعنی 2 روزوں سے آپ نے منع کیا ہے، اور 2 قسم کے سودوں سے، 2 قسم کے کاروباری ڈیلنگ سے۔ بیعتین کا مطلب ہے ڈیلنگ سے منع کیا، ایک تو فطر اور نہر کا روزہ، کیونکہ عید کا دن ہے، جیسے دوسری حدیث میں انہا ایام اکل و شرب، یہ کھانے اور پینے کے دن ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، یکم شوال کو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اسی طرح 10 ذی الحج کو روزہ نہیں رکھ سکتے، اور ملامسہ اور منابذہ کو آپ نے منع کیا۔ اس کی تفصیل ہم بتا چکے ہیں، ملامسہ کا چھونا اور منابذہ کا مطلب یہ ہے کہ پھینک دینا۔ چلیے جی اگلی حدیث ہے حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللبستین وعن بیعتین۔ اب یہ دیکھیے ایک نیا لفظ آ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے لباس سے منع کیا اور 2 قسم کے سودے سے، ڈیل سے منع کیا۔ نہا عن الملامسہ والمنابذہ فی بیع، تو اور کاروبار میں، خرید و فروخت میں ملامسہ اور منابذہ سے منع کیا۔ والملامسۃ لمس الرجل ثوب الآخر بیدہ باللیل او بالنہار اور ولا یقلبہ الا بسالہ۔ تو ملامسہ یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے آدمی کے کپڑے کو چھو لیتا تھا، اور چاہے دن کا وقت ہو رات کا وقت ہو، اور اب وہ کھول کے نہیں دیکھتا تھا، یعنی بس تھان کو دیکھا، ہاتھ لگا دیا، بے ہو۔ اور منابذہ یہ ہے ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الاخر ثوبه۔ تو اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی جیسے کپڑا پھینکتا تھا، ادھر سے بھی کپڑا پھینکتا تھا، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعُهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ۔ اور یہ بیع کیا ہوتی تھی؟ دیکھے بغیر ہوتی تھی اور رضامندی کے بغیر ہوتی تھی، دیکھے بغیر ہوتی تھی، رضامندی کے بغیر ہوتی تھی۔ اب یاد رکھیے، بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو۔ وَاللِّبْسَتَيْنِ، اور 2 قسم کے لباس، اشتمال السماء، اور والسماء ان يجعل ثوبه على عهد
आतिक़ैहि, یعنی جو ہے سما اس کو کہتے ہیں کہ ایک چادر لی، چادر لے کر آدمی کے کندھے پہ ڈال دی جاتی تھی، اس کے عاتق کے اوپر ڈال دی جاتی تھی دو. اور فیبدو احد شقیہ لیس علیہ ثوب، اور واللبسۃ الاخری احتباؤہ بثوبہ وہو جالس لیس علی فرجہ منہ شیء. تو اب یہ کپڑا جو ہے شانے پر اس طرح ڈالا جاتا تھا کہ ایک کنارے سے وہ انسان کی جو شرمگاہ ہے وہ کھل جاتی تھی اور وہاں کپڑا نہیں ہوتا تھا. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آدمی بیٹھا ہوا ہوتا تھا اور اس کے اوپر ڈال دیتے تھے، بالکل ننگا بیٹھا ہوا ہوتا تھا. اچھا ادھر دیکھیے، اب یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے، پہلی چیز کہ رضامندی ضروری ہے. یاد ہے آپ کو وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. عن تراض منکم، تجارت میں باہمی رضامندی کا ہونا ضروری ہے، تراضی ضروری ہے. تو یہ اس طرح کپڑے پھینک دینا اور اس کو سمجھنا کہ ڈن، تو یہ صحیح نہیں ہے. آگے ہم بتائیں گے اور آپ کو کہ خیار مجلس کی شرط بھی ہوتی ہے اور خیار رویت ہوتی ہے. یہ کیا مطلب ہے کہ یعنی جیسے امریکہ اور کینیڈا میں آپ لوگ ہیں، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے، تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی چیز خریدتے ہیں نا، یو کین ریٹرن ود ان اے منتھ، یو کین ریٹرن دی گوڈس ود ان اے منتھ. اور بعض لکھا ہوتا ہے نو ریٹرنز. تو پہلے سے شے یعنی طے ہو جاتی ہے کہ اگر آپ لے جائیں گے نو ریٹرنز. اس کے اوپر بتاتے تھے کہ یہ سیل ڈیل ہے، یہ جس کو یہ ہم جو ہے $50 کی شرٹ آپ کو $2 میں دے رہے ہیں، نو ریٹرنز، واپس نہیں لیا جائے گا اس کو. تو یہ اسی طرح یعنی دیکھ سمجھ کے لے لو، یہیں دیکھ لو، تم اچھی طرح کھول کے دیکھ لو. لیکن بعض صورتوں میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ فیکٹری والے کہتے ہیں 1 سال کی ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، 1 سال کے اندر ہم اسپیئر پارٹس کی گارنٹی دیتے ہیں. گارنٹی کس حد تک موجود ہے وہ بھی محدود ہے، وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ گاڑی خرید رہے ہیں تو ہم فلاں کی گارنٹی دیتے ہیں، فلاں کی دیتے ہیں، فلاں کی گارنٹی نہیں دیتے. تو یہ کیا ہوتا ہے، پہلے سے آپ بتا دیتے ہیں کہ گارنٹی کس چیز کی ہے، کس چیز کی نہیں. نمبر 2 کہ کب تک واپس ہو سکتی ہے ڈیل، کتنی دیر میں واپس ہو سکتی ہے. اور نمبر 3 یہ کہ گارنٹی کی مدت کتنی ہے، 1 مہینے کی ہے، 6 مہینے کی ہے، سال کی ہے، اور رسید لائے ہیں آپ، وہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. چلیے اب یہ تیسرا باب ہے، باب تحریمی بیع حبل الحبلہ. حبل الحبلہ، تو حبل الحبلہ جو ہے وہ یہ حمل الحملہ ہے، سمجھ لیجیے. تو حبل الحملہ کا مطلب ہے کہ حمل کی بے. حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع حبل الحبل وکان بیعا یتبایعہ اہل الجاہلیہ. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تتبع إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. تو اب وہ یہ جاہلیت کی ایک بیع تھی جب وہ مادہ اونٹنی بیچا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. یعنی جاہلیت کی جو بزنس پریکٹسز تھی اور اس کا جو طریقہ کار تھا، اس میں آپ نے اصلاح کی. خرید و فروخت اسلام سے پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن اس میں جو غلط چیزیں آ گئی تھیں اس کی آپ نے اصلاح فرمائی. تو آدمی جو ہے وہ اس شرط پر اونٹنی کا سودا کرتا کہ جب اونٹنی جو ہے بچہ دے گی تو، اور وہ بچہ جو اونٹنی کے پیٹ میں ہے
وہ جو جنے گا، یعنی اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ مادہ جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے تو وہ جوان ہو کر جو بچہ بنے گا تو اس کو بیچنا، اور یعنی جانور کو اس قیمت پر دینا کہ یہ جو بچہ جنے گا اس کا بچہ مجھے دینا ہوگا، کیونکہ یہ اس لیے منع ہے کہ یہ معدوم اور مجہول شے کی بے ہے اور دھوکے کی بے ہے۔ یعنی یہ بات کو ذرا سمجھیے کہ ایک آدمی ایک زمین بیچ رہا ہے اور اس میں شرط لگا رہا ہے کہ اس میں جو درخت ہے، زمین تو میں نے بیچ دی آپ کے نام پہ کر دی، لیکن درخت کی فصل میں لوں گا اور وہ فصل کی فصل بھی میں لوں گا۔ یعنی عجیب و غریب شرطیں ہوتی، یعنی یہ اونٹنی تو بیچ رہا ہوں لیکن اس کے اندر جو بچہ ہے وہ آپ کا نہیں ہوگا، اور وہ بچے کا جو بچہ ہے وہ بھی آپ کا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی فضول شرطیں لگاتے تھے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا، لڑائیاں ہو جاتی تھی، فساد ہو جاتا تھا، جھگڑے ہو جاتے تھے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیع مجہول ہے نا، اس میں دھوکے کا امکان ہے۔ ذرا نوٹ کر لیجئے، اس کو کہتے ہیں بیع غرر۔ تو بیع غرر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ابہام ہے، ایمبیگوٹی ہے، اور اس میں جھگڑے اور فساد کا اندیشہ ہے۔ تو چیزیں صاف ہونی چاہیے نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر وہ اونٹنی بچہ دے گی، پتہ نہیں اونٹنی دے گی نہیں دے گی، نئے مقام پہ جا رہی ہے، آپ نے بیچ دیا، اب اس کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ کہ اب اس کو واچ کرتے تھے کہ نہیں جو وہ ہمارا ہے، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ تو اس طرح کی پیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ چلیے آگے، باب تحریم بیع الرجل علی بیع اخیہ وصومہ علی صومہ وتحریم النجش وتحریم التصریہ۔ اچھا جی، اب دیکھیے یہ عنوان ہے کہ سودے پر سودا کرنا، سودے پر سودا کرنا۔ اچھا، ابھی دیکھیے ایک اور حدیث میں آتا ہے رشتے پر رشتہ دینا، دونوں کو ساتھ ملا ہے، سودے پر سودا کرنا اور رشتے پر رشتہ کرنا، سودے پر سودا کرنا اور رشتے پر رشتہ کرنا، لیکن یہاں اس کا شاید ذکر نہیں ہے، آگے آ رہی ہوگی۔ اچھا، یا پھر نجش، نجش کہتے ہیں نیلامی کو، نجش، اور مصنوعی نیلامی۔ نیلامی پتہ ہے نا آپ کو، جس کو آکشن کہتے ہیں، تو یہ ہے آرٹیفیشل آکشن۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ آکشن میں جا رہے ہیں اور وہاں پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس 20 گاڑی ہے اور وہ گاڑیاں بیچ رہا ہو، گاڑیوں کی آکشن ہو رہی ہے، آپ نیلامی ہو رہی ہے، آپ چلے گئے وہ، تو وہاں گاڑیوں کا مالک کیا کرتا ہے، اپنے 10-15 آدمی کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ بائرز نہیں ہوتے، وہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ آ کر کیا کرتے ہیں، بولی میں حصہ لیتے ہیں۔ اب میں تو گاڑی خریدنے کے لیے گیا ہوں اور مجھے بیوقوف بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ مصنوعی گاہک جو ہے وہ آ کر قیمت بڑھاتے ہیں۔ تو اسی لیے پھر آج کل حکومتیں کرتی یہ ہیں کہ جب کوئی حکومت کی پراپرٹی بکتی ہے تو کہتے ہیں کہ جو بولی لگانے والا ہے، پہلے وہ فرض کیجیے 1 کروڑ روپے کا ایک پلاٹ نیلامی ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ 25 لاکھ روپے پہلے یہاں ڈپازٹ کریں، جو 25 لاکھ ہے وہ پھر بولی میں حصہ لے سکتے، جس کے پاس 25 لاکھ نہیں ہے وہ بولی میں حصہ نہیں لے سکتے، تاکہ مصنوعی لوگ نہ آ جائیں اس میں اور مصنوعی طور پر وہ قیمت کو نہ بڑھائیں۔ تو وہ مالک ہی کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ملازم ہوتے ہیں جو اس طرح، اس کو کہتے ہیں تناجش، یا اس کو کہتے ہیں نجش یا تناجش کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یعنی تصریح کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھینس یا گائے کو بیچ رہے ہیں، اس کو کرتے یہ تھے کہ 2-4 دن تک اس کا دودھ نکالتے نہیں تھے، اور جب وہ خرید کے لے جاتا تھا وہ دودھ، تو اس میں سے زیادہ یعنی مثال کے طور پر عام طور پر
وہ 4 لیٹر گائے دودھ دیتی ہے، یہ بھینس 4 لیٹر دیتی ہے، تو 2-4 دن نہیں نکالتے تھے تو اس دن وہ 8 لیٹر دیتی، تو لوگ پھر اس کو زیادہ پیسے دے کے خرید کے لے جاتے تھے. لیکن 3-4 دن کے بعد ہوتا کیا تھا، وہ پھر نارمل اپنے 4 لیٹر کے اوپر آ جاتی تھی. تو یہ بھی ایک دھوکے کی قسم ہوتی. تو آپ ذرا اب حدیث نمبر 969 حدیث عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع اخيه. تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی جو ہے ایک دوسرے کی، اپنے بھائی کی، بیع اخی، اس کے اوپر دخل اندازی نہ کرے، اس پر بات نہ کرے. جیسے مثال کے طور پر آپ کپڑے کی دکان میں جاتی ہیں، کپڑے کی دکان میں، اور آپ نے کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور بات چیت کر رہی ہیں. اچھا یہ سوٹ کتنے کا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ باجی یہ 4000 کا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں 3000 دوں گی. تو ابھی آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب نیگوشیٹ ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، 3000، 3200، 3400. تو اتنے میں اب وہ کہتا ہے کہ 3800 میں دے دیجئے، چلیے 200 کم دے دیجئے، 400 کم دے دیجئے. ابھی بات چیت ہو رہی ہے، اتنے میں ایک اور آدمی آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے یہ تو ڈیزائن بہت اچھا ہے، تو میں تو اس کو 4000 دینے کے لیے تیار ہوں، بہت اچھا ہے. تو یہ اپنے بھائی کی بے پر بے نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر وہ لے لے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لے، وہ دکان سے چلا گیا تو جو ہے پھر آپ اس پر قیمت لگائیے. اچھا یہ جو اس کو بے کے اوپر بے کرنا، یعنی بھائی کے سودے پر سودا کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں اور محبت میں کمی آتی ہے، لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے. اسی طرح کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے بارے میں بھی کی. جیسے فرض کیجئے کہ آپ کا ایک بھائی ہے اور اس نے یہ کہا کہ آپ کی بیٹی سے میں اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا بھائی ہے. تو اتنے میں دوسرا بھائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ رشتہ دے رہے ہیں، میں یہاں رشتہ نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے بیٹے کا رشتہ دیتا ہوں. یا پھر آپ کی بہن ہے، وہ بیچ میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں ہونے دوں گی یہ رشتہ، میں اپنے بیٹے کا رشتہ دوں. تو یہ اس سے پھر خاندان میں نفرتیں بڑھتی ہیں. ہاں ایک طرف سے انکار ہو جائے پھر آپ رشتہ دیجیے. تو بات کرنے سے پہلے رشتہ دینے سے پہلے پوچھ لیجیے کہ کیا اس لڑکی کا یا لڑکے کا رشتہ ہو گیا ہے، بات طے ہو گئی ہے، نہیں ہو گئی ہے. تو اگر رشتہ نہیں ہوا، بات طے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو پہلے پوچھ لینا چاہیے. ورنہ اگر نہیں ہوا ہے تو ہمارے پاس ایک رشتہ ہے. تو یہ چیز اس لیے کہی گئی ہے تاکہ باہمی تعلقات استوار رہیں، خوشگوار رہیں. چلیے جی، حدیث نمبر 970 حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر للباد ولا تسر الغنم ومن اتبعها فهو بخير نظرين بعد ان يحتلبها ان رضيها امسكها وان سقطها ردها وساء من تمر. اب ذرا غور سے سنیے، اس میں کئی مسائل ہیں. حدیث نمبر 970، ایک ہی حدیث میں کئی مسائل ہیں. اب یکے بات بھی کرے، ان ساری چیزوں کو توجہ سے سنیے اور نوٹ بھی کرتے جائیے. پہلی جو چیز ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. اچھا پہلے ٹکڑے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. رکبان اور رکبان، راکب کی جمع ہے رکبان، لکھ لیجئے راکب.
راکب یعنی سوار، جو اونٹنی پر، گھوڑے پر، کسی سواری پر آتا ہے اس کو راکب کہتے ہیں. کہ لا تلقوا الرکبان. اچھا، اب ہوتا کیا تھا عربوں میں کہ دیہاتی لوگ صبح سویرے اپنے گاؤں سے چلتے تھے، گاؤں سے چل کے بڑے شہر میں آتے تھے. تو اپنے گاؤں سے جب چلتے تھے وہ یعنی فجر کی نماز پڑھ کے لوگ نکلتے تھے فجر کے بعد، تو 7-8 بجے تک وہ بڑے شہر کے اندر پہنچ جاتے تھے، اور پھر مارکیٹ کے اندر وہ اپنا سامان بیچتے تھے. اب مارکیٹ میں جب سامان بیچتے تھے وہ، تو ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے. منڈی لگتی تھی نا، سارے لوگ گھومتے تھے پھرتے تھے، ہاں بھائی کیا ریٹ جا رہا ہے، کھجور کا کیا ریٹ ہے، سوکی کا کیا ہے، اور تازہ کا کیا ہے، اور اونٹ کس طرح بک رہے ہیں، گھوڑے کس طرح بک رہے ہیں، لباس کیسے بک رہا ہے. تو یہ مارکیٹ میں چل پھر کر لوگ دیکھتے تھے اور اندازہ ہو جاتا تھا کہ آج کل قیمتیں کیا ہیں. تو شہر کے لوگ جو تاجر ہوتے تھے وہ بڑے ہوشیار ہوتے تھے. وہ کرتے یہ تھے، فرض کیجئے بڑا شہر ہے کوئی اور 50 کلومیٹر سے لوگ آ رہے ہیں، 40 کلومیٹر سے 30 کلومیٹر، تو یہ صبح سویرے فجر کے بعد اپنا اونٹ اور اپنے سوار لے کر یہ راستے میں چلے جاتے تھے جہاں سے لوگ آتے تھے جو ان کے، اور تقریباً 2-3 کلومیٹر جا کے روڈ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. اور ادھر سے وہ مال بیچنے والے دیہاتی آتے تھے، کسان، گندم کو لے کر اور دالوں کو لے کر، سبزیاں لے کر، اور ان کو پونے پیسے دے کر وہ سامان خرید لیتے تھے. یعنی شہر میں قیمت فرض کیجئے 200 روپے کلو ہے چاول کی، تو وہ وہاں سے وہ 100 روپے میں خرید لیتے تھے. یہ لو یار، کہاں اب تم شہر میں جاؤ گے، پیسے یہاں لو، جاؤ گھر جاؤ. یا پھر ان کو کچھ اور چیز دے دیتے تھے، اس کے بدلے تم یہ لے لو. ان کو معلوم تھا ان کی کیا ضرورت ہے. تو اب ان کو کپڑے کی ضرورت ہے یا کوئی ایسی چیز کی ضرورت ہے، تو یہ پہلے ہی ان کے پاس چلے جاتے. قافلے جب آتے تھے، بیچ راستے میں قافلوں کو پکڑ کے سودا کر لیتے تھے، اس سے پہلے کہ سامان مارکیٹ میں آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلقوا الرکبان، یعنی تجارتی جو راکب ہیں، رکبان ہیں، جو گھوڑے یا اونٹ والے ہیں، جو قافلہ ہے تجارتی قافلہ، تو شہر میں آنے سے پہلے ان سے مت ملو. شہر میں تلقوا کا مطلب ہے ملاقات کرنا، ان سے مت ملو. دوسری بات آپ نے فرمائی وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ. اب ایک آدمی کی بات چیت چل رہی ہے، اس کے اوپر آپ بے کریں، بے کے اوپر بے نہ کریں، بے کے اوپر بے نہیں ہے. بات ہو چکی ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو مت دیجیے، میں 10 روپے زیادہ دیتا ہوں، آپ مجھے دیجیے، آپ کو دینا پڑے گا. یہ کوئی دادا گیری ہے، غنڈہ گردی ہے. تو یہ بہت ہی بری چیز ہے. تیسری چیز ہے ولا تناجش، اور یہ تناجش کے بارے میں بتا دیا تھا میں نے. تناجش اس کا مطلب ہے تفاعل، باب تفاعل کا مطلب ہے نیلامی. یہاں تناجش کا مطلب ہے نیلامی، یعنی قیمت کو بڑھانا. ایک آدمی کہتا ہے 800، 900، 1000، 1100، 1200، اس کو کہتے ہیں تناجش، نیلامی. وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِلْبَادِ. اب دیکھیے یہ وہی بات ہے، وہ اوپر والی بات کو مزید مضبوط کیا ہے. جو حاضر ہے، جو شہری آدمی ہے، اور باد کا مطلب ہے دیہاتی آدمی، بادیہ کا رہنے والا، بادن اس کو کہتے ہیں، بادی. تو جو شہری آدمی ہے وہ دیہاتی کے ساتھ سودا نہ کرے. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تُسَرُّ الْغَنَمَ وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَن يَحْتَلِبَهَا. تو اب فرمایا کہ جو غنم ہے، جو جانور ہے، اور غنم کا مطلب بکریاں وغیرہ، تو وہ جو ہے اس کے یعنی فہوا
بخیر النظرین. اچھا، یہ خیر کا مطلب یہاں پر ہے اختیار، یعنی یہ اس کو لکھ لیجئے، اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے خیار. خیار ہے، ایک خیار مجلس ہوتا ہے، ایک خیار ہویت ہوتا ہے. یہاں نظر کا ذکر ہے. خیار کا مطلب ہے آپشن، خیار کا مطلب ہے اختیار، آپشن. آپشن ٹو ریٹرن، آپشن ٹو ریٹرن یعنی یا سودا جو ہے منسوخ کر سکتے ہیں، سامان کو منسوخ کر سکتے ہیں. مجھے نہیں چاہیے، آپ اپنا سامان لے لیجئے، میرے پیسے مجھے واپس کر دیجیے. اس کو کہتے ہیں اختیار. تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ امریکہ اور کینیڈا میں جیسے آپ بلینڈر خریدنے جاتے ہیں یا لان کی جو ہے لان موونگ مشین خریدنے جاتے ہیں یا الیکٹریکل سا خریدنے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں کہ چل نہیں رہا ہے، آپ بکسا اٹھا کے لے کے آتے ہیں، واپس کرتے ہیں، دوسرے دن کہتے ہیں کہ بدل دو ہمیں، تو یہ کام نہیں کرا، یا اس کے بجائے ہمیں دوسرا ماڈل دو، وہ لے لیتے ہیں. وہ تو بعض چیزیں لی جاتی ہیں، بعض چیزیں واپس نہیں ہوتی. تو پہلے تو کھول کے دیکھنا چاہیے، آپ کو چلا کے دیکھنا چاہیے کہ یہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے نا آپ کو. تو فرمایا کہ جانوروں کی جب خرید و فروخت ہے تو اس کو اختیار ہونا چاہیے. اور اختلاف، دیکھیے اختلاف کہتے ہیں دودھ کا نکالنا. حلیب سے جو ہے دودھ کو کہتے ہیں حلیب. اور بعد ان یحتلیبہ ان ردیہا امسکا و ان سخطہا ردہا. تو فرمایا کہ وہ بکری کو یا جو بھی جانور ہے آپ کا دودھ دینے والا جانور ہے اس کو آپ لے جائیں، گائے ہے مثال کے طور پر لے جائیں، تو دیکھ سمجھ کے لے جائیں، اور جب واپس تو اگر آپ کو پسند آ گیا جانور تو روک لیں، اور اگر آپ اس سے کو پسند نہیں آیا تو واپس کر دیں آپ. لیکن آپ کو 1 سا کھجور دینا پڑے گا، سا امین تمر، 2.5 کلو کھجور دینا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کا دودھ استعمال کیا ہے، اس کا دودھ استعمال کیا ہے. اس دودھ کے استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو 1 کھجور جو ہے 2.5 کلو کھجور دینا پڑے گا، 1 سا کھجور کا دینا پڑے گا. تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے، سنیے لکھ لیجئے، حاصل کلام کیا ہے اس گفتگو کا، کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، نہ تو خریدنے والے کے ساتھ دھوکہ ہو نہ بیچنے والے کے ساتھ دھوکہ، کسی کے ساتھ نقصان نہ ہو. اب آپ اس کا جانور لے کے گئے، دوسرے دن آپ نے واپس کر دیا اور دودھ بھی استعمال کرتے رہے، تو بھائی دودھ کے پیسے تو 1 سا جو ہے وہ آپ کو کھجوریں دینی پڑے گی. یا تو پھر یعنی اطمینان سے دیکھ سمجھ کے ٹھونک بجا کے لے جائیے آپ. اچھا، اسی طرح کا ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی یہاں پچھلے ہفتے عید گزری ہے، یہاں عید الاضحیٰ، تو یہ مسئلہ پیش آیا یہاں پر اسلام آباد کے اندر اور لاہور میں. یہ ہوتا ہے کہ جانور آتے ہیں وہاں سے، جنوبی پنجاب سے یا سندھ سے جانور آتے ہیں، اور وہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ ایک بڑے ٹرک میں 50 جانور باندھ دیے، 200 بکرے اس کے اندر ڈال دیے، 500 بکرے ڈال دیے، 50 بڑے جانور ڈال دیے، اور اس کو لاک کر دیتے ہیں اس کو اور ٹرک کو، اور تیز دوڑاتے ہوئے لاتے ہیں. راستے میں کوئی پانی نہیں دیتے، اور یہ تقریباً 2 دن کا سفر ہوتا ہے ان کا. ظاہر ہے کہ کوئی 1500 میل تک کا سفر ہوتا ہے. کوئی پانی نہیں دیتے، کوئی چارہ نہیں دیتے، اور جانور سے جانور لگا رہتا ہے. دھوپ اتنی، گرمی اتنی، اور یہ تو آج کل پتہ ہے آپ کو، یہ جولائی اگست کے موسم میں کتنی گرمی اور حبس ہوتا ہے. تو جانور اسلام آباد آتے ہیں، جانور مر جاتے. اب لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا. تو ایک صاحب نے 2 مہینے پہلے پیسے دیے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 مہینے پہلے جانور خریدے، یہ تو آپ کے جانور ہیں اور آپ کی امانت ہمارے پاس تھی. ہمارا کیا ہے، جانور آپ کے ہیں، آپ نے خرید لیے، پیسے دے دیے، معاملہ ختم ہو گیا. آپ نے کہا کہ اپنے پاس رو کے رکھیں، تو ہم نے اس کو رو کے رکھا اور عید سے پہلے آپ کے پاس بھیج دیا.
اب وہ بیمار ہوتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری، آپ کے جانور ہیں. اچھا، اب اس میں جو غلطی ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیے کہ اس میں یہ طے نہیں پایا کہ راستے میں پانی کون دے گا، ٹرک کا کرایہ کون دے گا، اور گھاس کون ڈالے گا. کیا درمیان میں کسی جگہ پر سارے جانور ٹرک سے اتارے جائیں گے اور اتار کے ان کو گھاس وغیرہ اور ان کو پانی دیا جائے گا تھوڑا، اور تھوڑا سا وہ آرام کر لے، سستا لے، اس کے بعد پھر چل پڑے. تو یہ ساری چیزیں طے نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. اور ہزاروں کا جانور ہے، یعنی اب ایک گائے جو ہے وہ 1,00,000 روپے کی، 1.25 روپے کی گائے ہے، اور 100 گائے ایک ٹرک کے اندر لوڈ کر کے لے آئے ہیں. تو سوچ لیجئے اگر اس میں سے 50 گائے مر جاتی ہیں تو پھر کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو حاصل کرام اس گفتگو کا یہی ہے کہ دیہاتیوں کو معلوم بتائے بغیر، علم میں لائے بغیر، قیمت ان کو نہیں معلوم، سستا غلہ خرید لینا یہ جائز نہیں ہے. سودے پہ سودا کرنا جائز نہیں ہے. مصنوعی نیلامی کر کے قیمت بڑھانا جائز نہیں ہے. اور شہری اور دیہاتی کا مال کا جو ہے وہ، ظاہر دیہاتی کو مارکیٹ کا پتہ نہیں، اور وہ لا کے وہ اونے پونے جو ہے بیچ دیتا ہے. اور اسی طرح دیکھے بغیر جانور کو خریدنا، یا پھر جو ہے دودھ کو روکے رکھنا. پہلے دن تو خوب دودھ دیا، دوسرے تیسرے دن پتہ چلا کہ دودھ تو وہ کم دیتی ہے، تو پھر آپ واپس اگر کریں تو پھر ایک سا کھجور کے ساتھ واپس کریں. چلیے جی اگلی حدیث. حدیث ابی ہریرہ، حدیث نمبر 971، حدیث نمبر 971. حدیث ابی ہریرہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التلقی وان يبتاع المهاجر للأعراب وان تشترط المرأة طلاق اختها وان يستام الرجل على صوم اخيه ونهى عن النجس وعن النسریۃ. اچھا جی، تو اب یہ یعنی تسریتی ہے، نسریتی نہیں ہے، تسریتی ہے. اچھا جی، اب ذرا ایک چیز کو ہم دیکھتے جائیں. یہ دیکھیے ان تلقا، پہلی چیز کیا ہے؟ ان تلقا پہلی چیز. نمبر 2 کیا ہے؟ وَأَن يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِ. تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَن تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهِ. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَأَن يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى صَوْمِ أَخِيهِ. پانچویں چیز کیا ہے؟ وَنَهَى عَنِ النَّجْسِ. اور چھٹی چیز ہے وَعَنِ التَّسْرِيَةِ. تو یہاں 6 حدیث میں 6 ٹکڑے ہیں، 1 2 3 4 5 6، 6 کے 6 آپ لکھ لیجئے اور پوائنٹ وائز لکھ لیجئے آپ کہ پہلی چیز جو ہے تلقا، وہ تو بتا دیا نا. تلقا کا مطلب کیا ہے؟ مارکیٹ میں آنے سے پہلے شہری تاجر کرتا یہ ہے کہ وہ دیہات میں آدھے راستے پہ چلا جاتا ہے، تو اور وہاں جا کے وہ لا رہا ہے سامان، صبح سویرے لا رہا ہے، راستے میں روک کے اس کو پیسے دے کے اونے پونے دے کے خرید کے لے آتا ہے. تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ خوب کما لے، خوب پیسہ ہو جائے. حالانکہ بیچارے زمیندار کو، کسان کو، اس کو پورا پیسہ ملنا چاہیے، پورا پیسہ ملنا چاہیے. یہ تو ہو گئی پہلی بات. وَإِن يُبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِ. تو یعنی مہاجر اصل میں تجارت پیشہ ہوتے تھے، عربی دیہاتی ہوتے تھے. تو فرمایا کہ مہاجر کا عربی کے ساتھ سودا، یعنی شہری اور دیہاتی کا. تو یعنی جب دیہاتی آدمی منڈی میں آ جائے تو اب وہ دیکھو آ گیا بھائی، پینڈو آ گیا ہے، ضرور اس کو لوٹو، اس سے سستا لے لو، اس کو کچھ نہیں پتا، اس سے سستا لے لو. تو یہ ذہنیت ہوتی ہے کاروبار نہیں. آپ بتائیں کہ بھائی میں اتنے پیسے آپ کو دوں گا، یہی ریٹ چل رہا ہے پورے مارکیٹ میں، آپ ایسا کریں، آپ یہاں بیٹھیں، چائے پئیں،
پوری مارکیٹ کا چکر لگائیں، پوچھ کے آئیں اور اس کے بعد ہم سے بات کریں. آپ جو مارکیٹ کا ریٹ ہے ہم آپ کو دیں گے، نہ مارکیٹ سے کم دیں گے نہ زیادہ دیں گے. یعنی دیہاتی کی جو عدم واقفیت ہے اس کی سزا نہیں دینی چاہیے اس کو. اب بیچارہ آیا ہے، دیہات سے آیا ہے، سبزی لے کے آیا، پھل لے کے آیا، آم لے کے آیا ہے، یہ بکریاں لے کر آیا ہے، تو کوئی پیمانہ ہونا چاہیے نا. اب دیکھیے مثال کے طور پر یہ بکروں ہی کو لے لیجیے آپ. تو ہوتا کیا ہے، بکرے کا وزن نہیں کیا جاتا. اگر گورنمنٹ ریٹ مقرر کر دے اسلام آباد کے لیے، لاہور کے لیے، کہ تولنا ضروری ہے، اور یا پھر ہر بکرے کے اندر ٹیگ لگا دے گورنمنٹ کہ یہ اتنے کا ہے، اتنے پیسے کا، اتنا وزن کا ہے، اور آپ اتنی پیسے لگا دیں، تو وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یعنی دیہاتی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح شہری کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اب دیہاتی آ کے کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. وہ 2 سال کا جانور نہیں ہوتا، 2 سال کا کہہ کے قسم کھا لیتے ہیں، اور وہ بیمار ہوتا ہے اس کو بتاتے نہیں. وہ کم جو ہے دودھ دینے والا جانور ہوتا ہے، زیادہ بتا دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زیادہ کے زیادہ پیسے لیتے ہیں. تو ظلم چاہے کوئی کرے، کاروبار میں شفافیت، ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد جو اگلی چیز ہے، چوتھی چیز، وَأَن تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا. اب اگر کوئی آدمی رشتہ دے تو وہ یہ شرط لگا دے کہ پہلی والی کو طلاق دے تو ہم بیٹی دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ غلط ہے. یعنی میں سوکن کے ساتھ نہیں رہ سکتی، توکن کے ساتھ نہیں رہ سکتی، پہلے اس کو طلاق دے تو میں آپ کے ساتھ نکاح کروں. یہ بھی بہت بری بات ہے. ہاں، وہ یہ شرط لگا سکتی ہے کہ مجھے الگ مکان دینا پڑے گا، اور الگ کچن ہو، اور یعنی الگ گھر ہو تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. یہ شرط وہ لگا سکتی ہے. لیکن یہ کہ پہلے اس کو طلاق دو تو پھر میں مجھ سے شادی کرنا، یہ شرط غلط ہے. اس کے بعد جو ہے وَأَن يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى صَوْمِ أَخِيهِ، اور وہی ہے کہ ایک آدمی کا اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرنا اور اس پر قیمت لگانا. اب بات چیت چل رہی، بیچ میں اپنی ناک اس میں گھسیڑ دی. وہ انگریزی میں جیسے کہتے ہیں یو پوک یور نوز، اور وہ یو پوک یور نوز دیر، اور کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھے چاہیے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیزائن بہت اچھا، ایک ہی ہے وہ ڈیزائن. وہ دکاندار کہتا ہے کہ باجی یہ ایک ہی ڈیزائن ہے. وہ دوسری عورت سنتی کہتی کہ نہیں مجھے چاہیے. یہ چیز غلط ہے. ہاں، اگر وہ چھوڑ کے چلے جائیں، سودا نہیں ہوا تو آپ سے دے کے لے لیجیے. اور وَنَهَا عَنِ النَّجْسِ، نجس کے بارے میں بتا دے چکا ہوں کہ نیلامی کرنا، مصنوعی نیلامی. اور آخری چیز کیا ہے، تسریہ. تسریہ کا کیا مطلب ہے، جانور کے تھن میں دودھ کو روکنا. اور یہ بھی دھوکے کی ایک قسم ہے تاکہ خریدنے والا یہ سمجھے کہ یہ گائے یا یہ بھینس یا یہ بکری بہت زیادہ دودھ دینے والی ہے. چلیے جی، اگلا باب ہے باب تحریمی تلقی الجلب. جلب وہی بات ہے، جلب سن لیجئے، لکھ لیجئے. اسی سے ایک لفظ ہے جالب. جالب ایک شاعر بھی ہمارے ہاں گزرا تھا، آپ کو پتہ ہے، حبیب جالب. تو جالب کہتے ہیں، جالب کہتے ہیں جو آدمی منڈی میں سامان لے آتا ہے اس کو کہتے ہیں جالب. اور اس کے مقابل میں ایک لفظ ہے اور وہ ہے محتکر. محتکر وہ ہے جو غلہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، روک کے رکھتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی جو ہے ٹماٹر بہت آ گیا مارکیٹ میں ابھی نہیں بیچوں گا، کولڈ سٹوریج میں رکھوں گا اس کو، اور ابھی تو ٹماٹر 10 روپے کے حساب سے بک رہا ہے، 10 روپے کلو. جب اس کی قیمت 50 روپے ہو جائے گی تب میں بیچوں گا، یا 100 روپے ہو جائے گی تب میں اپنے ٹماٹر بیچوں گا. تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ذخیرہ اندوزی. اچھا، تلقی جلب کا مطلب یہ ہے کہ وہی ہے کہ قافلہ جو ہے وہ جو ہے
اس کے پاس پہنچ جانا اور سستی قیمت پر اونے پونے خرید لینا۔ چلیے جی، اس میں حدیث آ رہی ہے 972 972 حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال من اشترى شاطن اور محفلہ فلیرد معها ساع، تو جو کوئی بکری خریدتا ہے دودھ دینے والی بکری، یعنی محفلہ کا مطلب ہے جس کا دودھ روکا گیا ہے، 2-3 دن سے اس کا دودھ نہیں نکالا گیا، تو اور وہ اس کو واپس کرنا چاہتا ہے، دھوکا ہوا اس کے ساتھ، 8 لیٹر بتایا لیکن وہ دے رہی ہے صرف 4 لیٹر، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا سَاعًا، لیکن بکری کو واپس کرتے ہوئے 1 سا کھجور اس کو دینا پڑے گا۔ وَنَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن تُلَقَّ الْبُيُوعُ، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر، تلقا کا مطلب ہے کہ وہی دیہات اور شہر کے درمیان میں جو سڑک ہوتی ہے وہاں پہلے جا کر دیہاتیوں سے اونے پونے مال خرید لینا، تو اس کو کہتے ہیں تلقى البيع، یعنی تو یہ اس سے روکا گیا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے، یہ اس کی مثال میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے ایک آدمی امریکہ میں یا کینیڈا میں ہے اور اسلام آباد میں اس کا ایک مکان ہے، اور وہ مکان اس نے 1 کروڑ میں خریدا تھا 10 سال پہلے، 1 کروڑ میں خریدا ہے 10 سال پہلے، اب اس کی قیمت ہو گئی ہے 5 کروڑ۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اپنے کسی رشتے دار سے کہتا ہے یار وہ میرا مکان دکھا دو، تو اب وہ کرتا ہے کہ وہ ایک آپ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے دے دیں اور بتائیے کیا قیمت ہے، اور وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے 4 کروڑ پہ سودا کر لیتا ہے اور مارکیٹ میں بیچتا ہے 5 کروڑ میں، 1 کروڑ اپنے جیب میں ڈال لیتا ہے۔ تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ دھوکہ دہی ہو رہی ہے نا، دھوکہ دہی ہو رہی ہے کہ اس نے آپ کو صحیح مارکیٹ کی قیمت نہیں بتائی، مارکیٹ میں قیمت 5 کروڑ ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ 4 کروڑ ہے، اور 4 کروڑ میں خرید کے بیچ رہا ہے 5 کروڑ میں، 1 کروڑ جیب میں ڈال رہا ہے۔ تو صحیح طریقہ اس کا یہ ہے، یہ بتائے کہ مارکیٹ میں جو قیمت ہوگی وہ آپ کے سامنے ہوگی، اور میں اس پر یہ 5 کروڑ پر 5 کروڑ پر 1%، 5 کروڑ پر 5 لاکھ روپے کمیشن لوں گا، یا 2% 10 لاکھ روپے کمیشن لوں گا۔ یہ ٹھیک ہے، کمیشن دلالی جائز ہے، اس کا وقت ہے، محنت ہے، ٹیلی فون کر رہا ہے آپ کو، تو لیکن جو ڈیل ہوئی ہے، جو ایگریمنٹ ہے، وہ بالکل صاف صاف ہو، بالکل صاف صاف ہو، اس میں دھوکہ دہی نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے جی آگے جائیے۔ باب تحریمی بیع الحاضر للبادی، تو بادی کا مطلب یہاں پر ہے دیہاتی، اور حاضر کا مطلب ہے شہری آدمی۔ اور یہ دیکھیے سورہ حج میں بھی یہ حاضر اور باد کا لفظ استعمال آیا ہے، اور وہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہاں پر مکے کے اندر تمام لوگوں کے حقوق برابر ہیں، یعنی حاضر والباد، یعنی مقامی لوگوں کا اور باہر سے آنے والے لوگوں کے حقوق برابر ہیں، سورہ حج میں۔ حدیث نمبر 973 973 حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر للباد قال الراوی فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر للباد قال لا يكون له سمسارا۔ تو اب دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث تو سمجھا چکے ہیں، لا تلقوا الركبان، رکبان راکب کی جمع ہے، یعنی قافلے سے آ کے راستے میں ملنا اور ان سے اونے پونے غلہ خرید لینا، یہ صحیح نہیں ہے، یا پھل خرید لینا،
مارکیٹ ریٹ اور ہے اور آپ راستے میں خرید رہے ہیں، مارکیٹ میں آنے دیجئے مال کو، مارکیٹ میں نیلامی ہونی دیجئے اس کو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِلْبَادِ، اور جو شہری آدمی ہے وہ دیہاتی کا سامان کا سودا نہ کرے۔ تو وہ راوی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا ما قولہ لا یبیع حاضر للباد، تو فرمایا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ شہری آدمی دیہاتی کا مال نہ بیچے؟ تو فرمایا قال لا یکون لہ سمسار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں دلال نہ بنے۔ یعنی ویسے دیکھیے یہاں مطلب کیا ہے ذرا سمجھ لیجئے، دلالی ویسے جائز ہے، دلالی جائز ہے، دلالی کا مطلب ہے ایجنٹ ہونا، کوئی ایجنٹ ہے، بہت سارے لوگ ایجنسی کا کام کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے ایجنٹ سے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ ایجنسی لیتے ہیں تیل کی، جیسے ڈالڈا تیل ہے، تو ڈالڈا تو بن رہا ہے فیکٹری میں لاہور میں یا کراچی میں، فیکٹری میں بن رہا ہے نا، تو اس کا ایک ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے اسلام آباد کے لیے، ایک راول پنڈی کے لیے ہوتا ہے، ایک پشاور کے لیے ہوتا ہے، گجر خان کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کے ڈیلر بن جاتے ہیں، اور پھر آپ وہاں سے لے کر چھوٹی چھوٹی دکانوں کو 10 ڈبے 20 ڈبے بیچتے ہیں، تو ایک دم میں آپ 1000 کی ایجنسی لے لیتے ہیں، اور آپ کا اس میں درمیان میں کمیشن ہوتا ہے، ایجنسی ہوتی ہے آپ کے پاس۔ اسی طرح مثال کے طور پر یہ آپ اس کی ایجنسی لیتے ہیں موبائل کی، تو اس میں آپ کا ایک کمیشن مقرر ہوتا ہے، تو یہ چیز جائز ہے۔ لیکن جو چیز یہاں جائز نہیں ہے کہ آدمی بغیر پیسے دیے مال خرید لے، بغیر پیسے دیے مال خرید لے، اب وہ مالک نہیں ہے۔ یہ جو ایجنسی ہوتی ہے وہ ایجنسی والے پیسے دے کر مال خریدتے ہیں، یعنی وہ 5 کروڑ 10 کروڑ روپے فیکٹری والے کو دے دیتے ہیں، ڈالڈا والوں کو، اور ان سے مال اٹھاتے ہیں پھر، اور اس کے بعد ایک فکس ریٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈبے کے اوپر یہ ریٹ ہے، تو وہ 5 روپے رکھ کر، چونکہ وہ اسٹاک ہوتا ہے، وہ سپلائی کرتے ہیں وہ، تو اس لیے وہ درمیان میں ہوتے ہیں، وہ جائز ہے۔ تو البتہ بغیر پیسے لگائے درمیان میں وہ پیسے لے رہا ہے تو یہ چیز جائز نہیں۔ چلیے حدیث نمبر 974، حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس بن مالک سے مروی یہ حدیث ہے، قال نہینا ان یبیع حاضر للباد، ہمیں منع کیا گیا ہے کہ شہری آدمی دیہاتی کا مال بیچے۔ حاضر شہری، باد جو ہے وہ دیہاتی آدمی ہے جو بادیہ میں رہتا ہے، تو اس لیے کہ شہری آدمی ہوشیار ہوتے ہیں نا، اور وہ کہتے ہیں کہ آ گیا ہے نیا بلبل، اس کو بیوقوف بناؤ، اس کو الو بناؤ، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ وہ آپ کا بھائی ہے دیہاتی، اس کو مارکیٹ میں لانے دیجیے، اور مارکیٹ میں اگر سپلائی زیادہ ہے تو ریٹ کم ہو جائے گا، اگر سپلائی کم ہے تو ریٹ زیادہ ہو جائے گا۔ تو مارکیٹ خود قیمت کا تعین کرتی ہے۔ اچھا اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب چیز نئی آتی ہے تو قیمت زیادہ ہوتی، جب اور بہت زیادہ آ گیا، پہلے مالٹے آتے ہیں مہنگے ہوتے ہیں، اگلے ہفتے تھوڑا کم ہو گئے، اگلے ہفتے اور کم ہو گیا، اگلے ہفتے بالکل کم ہو۔ اب یہ رمضان کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میں پہلی رمضان یا دوسری رمضان کو گیا تربوز خریدنے کے لیے، تو تربوز 60 روپے کلو تربوز تھے۔ اگلے ہفتے ایک تربوز لے آئے، اگلے ہفتے گیا میں تو 30 روپے تھا، 60 روپے سے 50% کم ہو گیا، 50%، آدھی قیمت ہو گئی، اور اس کے بعد قیمت 20 روپے کلو ہو گئی۔ تو جب سارے اسلام آباد کے اندر ٹرک آ گئے، اور ہر چوراہے پر، ہر نکڑ پر وہ تربوز آ گئے،
تو जब इतनी फरावानी होगी तो लोग कहने लगे अब सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, बेच के निकल जाओ, 20 रुपए में बेच के निकल जाओ। तो मार्केट खुद कीमतों का तायुन करती है। चलिए अगला बाब है बाबू बुतलानी बई इल्मबी कबल अल कब्द। तो अब ये बेचने जो सामान है कब्जे में लेने से पहले उसकी फरोख्त जायज नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए, ये जरा गौर से, जरा तवज्जो से सुनिए, जरा मुश्किल मसला है कि कब्जे के बगैर, तो बास चीजों में कब्जे के बगैर भी बै हो जाती है। अच्छा, जरा तवज्जो से सुने बात। देखिए, ओनरशिप की दो किस्में होती हैं। एक को कहते हैं आप टोटल ओनरशिप राइट्स, और दूसरी होती है पार्शियल ओनरशिप। टोटल ओनरशिप, इसको अरबी में कहते हैं मिल्कियत ताम्मा का मतलब है टोटल ओनरशिप, और एक होती है मिल्कियत नाकिसा यानी पार्शियल ओनरशिप। यानी मिसाल के तौर पर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, तो उनकी एक स्कीम आ गई, डिफेंस की एक स्कीम आ गई कि 50 लाख का प्लॉट है, 10 लाख रुपए आपको कैश देने होंगे, 10 लाख रुपए कैश, और बाकी जो 40 लाख रुपए हैं वो आप 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स में दें। लेकिन आज 10 दिन का मौका है, आप प्लॉट खरीद सकते हैं, 10 लाख बयाना देना होगा, 50 में से 10 लाख देना होगा, 20% आपको देना होगा, बाकी 80% आप 4 साल की इंस्टॉलमेंट में दे सकेंगे। अब ये स्कीम लॉन्च हो गई, तो आपने क्या किया, 20% डाउन पेमेंट कर दी। तो क्या आप उस घर के मालिक हो गए? नहीं, आप उसके मालिक कितने हैं? 20% के मालिक हैं, 80% के आप मालिक नहीं हैं। तो अभी आपको वो, अच्छा, वहां प्लॉट का कब्जा नहीं मिला, अभी वहां आप मकान नहीं बना सकते, अभी वहां सड़कें बन रही हैं, ड्रेनेज की लाइनें पड़ रही हैं, अभी बिजली नहीं आई, गैस नहीं आई, अभी आप मकान तामीर नहीं कर सकते। लेकिन आपको उन्होंने नंबर दे दिया, नक्शा बता दिया, स्ट्रीट बता दी कि स्ट्रीट नंबर 2 पर आपका मकान नंबर 42 होगा, ये प्लॉट है आपका, नक्शा बन गया है, लेकिन अभी काम हो रहा है, डेवलपमेंट। आप जब ये 20% देंगे, आपके पैसों से हम डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो अब यहां क्या हो रहा है कि यहां पर टोटल ओनरशिप नहीं है, आपकी पार्शियल ओनरशिप है। लेकिन गल्ला वगैरह जो चीज होती है, गल्ला, तो इसमें एक हाथ से देकर एक हाथ से पैसे लेना चाहिए, और बगैर, अच्छा, ये स्टॉक एक्सचेंज में भी आजकल जो ये जुआरी होते हैं यही करते हैं कि बस फोन पे कह देते हैं कि जी, और पैसे नहीं देते, कहते हैं पैसे कल परसों भेज देंगे आपको, 10,000 शेयर खरीद लो, आपके नाम पे 10,000 शेयर ले लेते हैं, पैसे ही नहीं दिए आपने, पैसे ही नहीं दिए। तो ये चीज जायज नहीं है। ये पैसे देने के बाद सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, शेयर्स आपको आपके हाथ में आ गए, फिर आप उसको बेच सकते हैं। बगैर उसके ही आप साख के ऊपर बेच रहे हैं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं। पहले पैसे देकर खुसूसन गल्ले की चीजें वो अपने हाथ में, अपने कब्जे में लें, फिर लोगों को बेचें। चलिए जी, हदीस नंबर 975, हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अन युबाअ अम्मा लज़ी नहा अन्हु अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुवा अत्तआमु अन युबाअ हत्ता युग़बत। क़ाल इब्न अब्बास वला अहसिबु कुल्ल शैइन इल्ला मिस्लहु। तो अब ये तो
ابن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا وہ تو ہے طعام، یعنی طعام کھانے کی چیزیں، وہ جو ہے قبضے کے بغیر نہ بیچی جائیں، ہوا پہ سودا نہ ہو، اس ہاتھ سے پیسے دے کے اس ہاتھ سے لیں، قبضے کے بغیر نہ ہو۔ لیکن پھر ابن عباس کی اپنی رائے ہے، وہ یہ کہتے ہیں وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہو اس کو قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیچا جائے، تو یہ ابن عباس کی رائے ہے۔ تو لیکن حدیث میں کس کا ذکر ہے؟ وہ صرف اور صرف طعام کے بارے میں، کھانے کی اشیاء کے بارے میں ہے، اور پلاٹس وغیرہ کا اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ چلیے آگے جائیے، حدیث نمبر 976، حدیث عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جو کوئی غلہ خریدے، طعام کا مطلب ہے غلہ، یعنی کھجور ہے، گندم ہے، کھجور یعنی جو ہے، اور اس طرح کی چیزیں، دالیں وغیرہ ہے، تو جب تک قبضہ نہ لے لے اس کو بیچ نہیں سکتا۔ فلا یبیعہ حتی یستوفیہ۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ یعنی فون پہ سودے ہو رہے ہیں، پیسے کے بغیر سودے ہو رہے ہیں، پھر اس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں آپ کو، فون کرتا ہے، یہاں سے کراچی فون کر رہا ہے، یار 1 کلو سونا، یہاں کا ایک سونار ہے، کراچی کے سونار کو جویلرز، اس کو فون کرتا ہے 1 کلو سونا کیا ریٹ چل رہا بھائی؟ 1,20,000۔ تو ٹھیک ہے، ڈن۔ تو وہ پھر کل صبح بھیج دینا، کل ٹھیک ہے، کل صبح آ جائے گا آپ کے پاس، اور میں کل صبح ٹرانسفر کر دوں گا۔ اب وہاں امریکہ میں کیا ہوا، سونے کی قیمت بڑھ گئی، 1,20,000 روپے تولہ کے حساب سے 1 کلو کا سودا ہوا، لیکن قیمت بڑھ گئی راتوں رات، اور 1,20,000 سے 1,28,000 روپے تولہ ہوا۔ اب اس کی نیت خراب کراچی والے کی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار تم نے پیسے تو ابھی بھیجے نہیں، اب قیمت بڑھ گئی۔ تو یہاں پر پہلے آپ نے میں نے تو بات ہو گئی تھی، میں کہا بات تو ہوئی تھی، پیسے بینک میں نہیں آئے تھے، کل کا ریٹ کچھ اور تھا، آج کا ریٹ کچھ اور ہے، رات میں بات ہوئی تھی۔ تو اس لیے اس سے کیا ہوتا ہے، پھر فساد اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اور اس لیے یہ کھانے پینے کی اشیاء میں سونا بھی جو ہے وہ تو خیر کیش ہے، سونا اور روپیہ وہ کیش ہے، تو وہ تو ہاتھ میں آگے ہم بتائیں گے آپ کو، وہ تو نقد ہی اس کا سودا ہوگا، ادھار نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر وہ سود ہو جاتا ہے۔ تو من ابتاع طعاما فلا یبیعہ حتی یستوفیہ، تو قبضہ لے کر پھر کرنا چاہیے۔ اچھا اس کا ذرا لکھ لیجئے کیوں اس کو منع کیا گیا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ فرضی سودے ہو جاتے ہیں اور اس سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو جو آدمی سیریس بائر ہوگا نا، جو خریدار ہوگا، وہ پیسے دے کر خریدے گا، اور وہ دیکھے گا کہ اس میں مجھے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، پیسے لگائے گا نا انویسٹمنٹ، اور قبضہ لے لے گا، اس کے بعد اس کو بیچنے کی فکر کرے گا کچھ منافع پر، تو ٹھوک بجا کے لے گا۔ کھانے کی چیز ہے، کتنے دن رہ سکتی ہے، کتنے دن اسٹاک کر سکتے ہیں۔ اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو، یہ آموں کی پیٹی لے لیجیے آپ، اب وہ پیٹی لے لی اس نے، ریڈی والے نے، اب اس کو 1 دن کے اندر 2 دن میں بیچ دینا ہے۔ 2 دن سے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر وہ آم خراب ہوتے جائیں گے، اس کا نقصان ہو جائے گا اس کا۔ تو وہ اتنا ہی خریدے جتنا وہ بیچ سکتا ہے، ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ اب فرض کیجئے سبزی ہے، پالک ہے، اب اس نے 100 گڈیاں خرید لی، لیکن شام تک 50 ہی بیچ سکا، اور 50 وہ جو ہے ضائع ہوگی اس کی، تو ریڈی والے کا تو نقصان ہو گیا۔ اس لیے قبضہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں قیمتیں وہ جو دینے والا ہے، جو خریدنے والا ہے، وہ اتنی ہی گڈیاں خریدے گا جتنی وہ بیچ سکتا ہے، اتنی ہی پیٹی آم کی خریدے گا وہ جتنا بیچ سکتا ہے، اور پورے پیسے دے کے لے گا نا،
قبضہ خرید کرے گا، وہ نقصان تو کرنا نہیں چاہے گا، وہ 100 پیٹیاں خرید کے سڑا نہیں دے گا مال کو، وہ اتنا ہی خریدے گا جتنی ڈیمانڈ ہے، جتنا وہ بیچ سکتا ہے. تو اس سے قیمتیں نارمل رہتی ہیں، کسی کا نقصان نہیں ہوتا. چلیے حدیث نمبر 977، حدیث نمبر 977، حدیث عبداللہ بن عمر قال كانوا يبتاعون الطعام في آل السوق فيبيعونه في مكان فنهاهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. اب یہ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے کہ دیکھیے شہر ہوتا ہے نا، تو شہر بڑا ہوتا ہے شہر، تو یعنی ایک طریقہ تو یہ تھا کہ لوگ گاؤں سے باہر نکل جاتے تھے، شہر سے گاؤں کی طرف جاتے تھے، آدھے راستے میں جا کے اونے پونے خرید لیتے. اب یہاں کانو یبتاؤن الطعام فی آل السوق، تو جو بازار ہوتا تھا اس کے آخری حصے میں جا کر خرید لیتے تھے اور اسی جگہ پر وہ بیچ دیتے تھے. تو فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی جگہ یبیعہ فی مکانہ، اس کو وہیں بیچنے سے منع فرمایا، حتی ینقلوہ، جب تک کہ وہ اس کو جو ہے اٹھا کر نہ لے جائیں. اچھا یہ کیا مطلب ہے، ذرا سمجھ لیجیے اس کو. اب فرض کیجئے ایک آدمی نے منڈی میں 10 ٹرک آم کے آ گئے، منڈی میں 10 ٹرک آم کے آ گئے. اب ایک آدمی کی دکان ہے، اس نے کیا کیا، اس ٹرک میں سے 50 پیٹی آم خریدی اور 800 روپے پیٹی کے حساب سے اس نے 50 پیٹیاں خریدی. اور وہیں پر کیا کر رہا ہے، وہیں پر وہ اس کو 1000 میں بیچ رہا ہے. یعنی حالانکہ وہ نہ اپنی گاڑی لے کے آیا اور بس وہ پیسہ دے دیا اس نے 50 کا، اور وہاں اس کو یہ کر. تو اس سے منع فرمائے، کیوں کہ اس کو پہلے اپنی دکان پہ لے جاؤ، وہاں سے لے جاؤ، کیونکہ ورنہ وہ ٹرک والا جو ہے وہ کہے گا یار یہ زیادتی ہے، آپ نے مجھے 800 دیے ہیں اور آپ نے یہیں پر میرے ٹرک کے اوپر ہی اس کو 1000 میں بیچا ہے، آپ نے میرے ٹرک پہ بیچا ہے آپ نے. تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی ینقلوہ، اس کو انتقال کرنا، اس کی جگہ بدلنا بہت ضروری ہے. اپنی دکان پہ لے جا کے آپ 800 کی 20,000 میں 1200 بیچیں، ظاہر ہے اس میں دکان کا کرایہ بھی ہے اور اس میں مزدوری بھی ہے، ٹرانسپورٹ بھی ہے، ٹرک کا کرایہ بھی ہے، اور جو بھی ہے اس کے اخراجات، نوکر ہے، لوڈنگ ہے، ان لوڈنگ ہے. تو وہ جتنے میں بھی فرض کیجیے 800 میں خریدا، اس کو 900 950 میں پڑا، پھر اس نے 1200 میں بیچ لیا، تو بیچارے کو 200 مل گئے. تو یہی معلوم ہوا کہ نقل مکانی کے بعد اس کو بیچنا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوگا، اس سے وہ جو بیچنے والا ہے، ٹرک والا ہے، جو اس کے دل میں ایک بات پیدا ہوگی کہ دیکھو یہ اس نے کچھ کیا نہیں اور میرے ٹرک پہ ہی بیچ کے اس کو اب درمیان میں اس نے 200 روپے کما لی، اور میں پورے سال محنت کرتا رہا، کھاد دیتا رہا اور مجھے کچھ نہیں ملا. چلیے جی، یہاں ہم حدیث ہم نے ختم کر لی. یہ حدیث نمبر 977 تھی. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے حدیث نمبر 978 کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.